इज द ट्रूथ। हम सच के पीछे लगते हैं और उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि आखिर में सच है क्या, हक है क्या। इस हक को तलाश करने के लिए अलग अलग तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं जिसको फॉलो किए जाते हैं। तो अलग अलग तरीके के लोग हैं जो अलग अलग तरीके से अपने बनाए हुए तरीकों से हक की तलाश करते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या उन्हें हक मिला या नहीं। इसी पर डॉक्टर अल्लामा इकबाल का एक शेर है जो उन्होंने कहा था कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सकता। तो जो हमारा मन है वो गुनाहों में लगा रहता है और हम अंदर ही अंदर गिल्ट फील करते रहते हैं कि कहीं रब हमसे रूठ तो नहीं गया, क्या हम जन्नत में जाएंगे, क्या हम जहन्नम में जाएंगे, हमारा मैदान महशर में क्या होगा, हमारा कब्र में क्या होगा। अलग अलग तरीके के लोग समाज के अंदर, ऐसे लोग जो लोग अपने आप को दीन के ठेकेदार समझते हैं, हालांकि वो है नहीं। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जो कल्ब है वो कल्ब अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्ब से अगर किसी बंदे का कल्ब अगर नहीं जुड़ा है तो वो आलिम हक नहीं हो सकता। आलिम हक वो होगा जो अल्लाह के रसूल के कल्ब से, जिसका कल्ब जुड़ा हुआ हो। कद अफलह मन तज़क्का, जिसने अपने नफ्स को पाक किया वो कामयाब होगा। इल्म से कोई कामयाब नहीं होता, कोई आलिम हो या बहुत बड़ा किसी भी पोस्ट पर हो, बहुत इल्म रखता हो, अगर सिर्फ इल्म से रब मिल जाता, मिल सकता, सिर्फ फकत इल्म से मिल जाता रब, तो मौलाना रूम को हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह के पीछे बरसों गुजारने न पड़ते। तो आज हम अपने सत्य की तलाश प्रोग्राम में जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है मोहम्मद अयान, जो अकबरपुर इंडिया से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और उनकी जो एज है, जो उम्र है, इस उम्र में उन्होंने रब को तलाश किया और रब को तलाश ही नहीं किया बल्कि रब को पाया भी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मोमिन का कल्ब जो होता है वो रब का अर्श होता है, कल्ब मोमिन अर्शुल्लाह। तो आज हम आपको उस शख्सियत से मुलाकात कराने आए हैं जिनकी उम्र मात्र 19 साल की है। 17 साल की उम्र में उन्होंने तलाश करना शुरू किया और 2 साल के अंदर में ही सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही के फैज़ करम से और उनके नुमाइंदे सईदी हसन गौहर साहब के करम नवाजी से उनके ऊपर इतनी बड़ी करम नवाजी हुई कि उन्होंने रब का भी दीदार किया। आज हम उनके जुबान से सुनेंगे। तो आज हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे मोहतरम गेस्ट मोहम्मद अयान साहब का। सबको जी, मैंने एक्चुअली में जो तलाश करना शुरू किया था वो सितंबर 2020 में किया था। तो ऐसे ही मैं अलरा टीवी की जो वीडियोस है वो मुझे अपने पापा के थ्रू पता चली, क्योंकि वो दिखते थे। तो उन्होंने कहा मुझसे कि बेटा तुम भी देख लो ये क्या है। मैंने कहा कि चलिए ठीक है, मैं बाद में देखूंगा कि ये क्या चीज़ है। तो एक दिन फिर मैंने ऐसे मुझे शौक था कि स्पेशली मुझे इमाम मेहदी के बारे में ज़्यादा जानने का शौक था। तो उसके मुताबिक जो था कि मैंने कई सारी वीडियोस देख रखी थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब इनकी वीडियोस देख लेते हैं। तो जब मैंने इनकी वीडियोस देखना शुरू किया तो सबसे पहली चीज़ मैं नोटिस ये की कि जैसे कि होता ये है ना कि आज के जो हमारे आलिम
وہ کیسے بولتے ہیں. ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ دھیرے بولیں گے, اچانک سے بہت تیز بولنے لگتے ہیں. تو ان کا یہ طریقہ رہتا تھا. تو اب جب میں نے سعیدی کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ یہ بہت آرام سے ایک دم نرم لہجے سے بات کرتے ہیں. تو یہ چیز ان کی مجھے بہت متاثر کر دی. پھر ایسے ہی جب میرا انٹرسٹ جاگنے لگا تو میں نے پھر ایسے ہی تلاش کرنا اور بھی ویڈیوز دیکھنا جاتی تھی. ذکر قلب کے حوالے سے دیکھی, دیدار رسول کے حوالے سے دیکھی, امام مہدی کے حوالے سے دیکھی. ایسے ہی ہزاروں ویڈیو میں نے دیکھا. اس کے بعد ایک دن سپٹمبر 20 تھا 2020. تو میں نے امجد بھائی کو کال کیا اور میں نے کہا کہ امجد بھائی مجھے ذکر قلب دے. تو امجد بھائی نے مجھے ذکر قلب دیا. اس کے بعد شام میں ہی میرا ذکر چڑھ گیا. پھر اب میرے اندر ایک کیوریوسٹی تھی کہ یار مجھے بھی رب کو دیکھنا ہے, وہ کیسا دکھتا ہے. تو میں نے اور بھی جو تحقیقات کی تھی اللہ ٹی وی کی ویڈیو سے, تو اس میں لطائف کا بھی ذکر میں نے سنا تھا. تو اس میں ایک لطیف بھائی اللہ بھی تھا جس کے تھرو اللہ کا جو تھا وہ دیدار ہوتا ہے. تو میں نے امجد بھائی کو کال لگا, کہا کہ امجد بھائی مجھے اب لطیفہ اللہ کا بھی ذکر دے دیں. تو امجد بھائی مسکرائے, ہنسے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ یہ ذکر سنبھال لیں, اس کے بعد آپ بعد میں اور بھی ذکر لیجیے گا. تو ایسے جو تھا یہ میرا پورا جرنی جو تھا وہ اسٹارٹ. جی. اس جرنی کے اندر میں آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ کی عمر اتنی چھوٹی سی, آپ رب کی تلاش کے لیے نکل پڑے ہیں؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ رب کی تلاش جو ہے وہ رب کی ہی عطا ہے. اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں. میں کبھی خود پہ کوئی کریڈٹ نہیں رکھتا. میں سمجھتا ہوں کہ میرا سانس لینا, میری جان, یہ سب میرے رب کے ہاتھ میں. تو اگر آج مجھے رب اور سرکار کا پتہ اتنا جلدی ملا ہے تو ہو سکتا ہے رب مجھے پہلے سے دیکھ رہا ہو, اس نے میری طلب کو دیکھا ہو. تو یہ تو انہیں کی عطا ہے, میں انہیں کی عطا سمجھتا ہوں. بالکل بالکل. جی خان بھائی, تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے اور ہم آپ کے ذریعے سے ہم اپنے ویورز کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اصل جو سوال ہے جس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے, وہ سوال کیا ہے؟ کیا ہمیں نمازوں میں, روزوں میں اور حج میں, زکوٰۃ میں, تسبیحات میں, اسی میں زندگی گزار دینی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں میدان محشر میں ہم کامیاب ہو جائیں گے, یا کوئی اور پیرامیٹر ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کہ یہ چیز لے کر کے آؤ تو میدان محشر میں کامیاب ہو جائے؟ جی ہاں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے, قلب سلیم کا ذکر ہوا ہے. تو آج کے اگر ہم مسلمان سے یہ سوال کریں, جی قلب سلیم کا ذکر ہوا ہے, تو اگر ہم آج کے مسلمان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی آپ روزہ رکھ رہے ہیں, صحیح ہے, نماز پڑھیں, لیکن کیا آپ کو قلب سلیم حاصل ہوا؟ تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ یہ قلب سلیم کیا ہے. پھر اگر ہم زیادہ تحقیقات کریں قلب سلیم کیا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ رب کا نام تیرے دل میں آ جائے اور تیرے وہ جو دل ہے تیرا وہ رب کے نام سے چلنے لگے, تو یہ قلب سلیم کی نشانی ہوتی ہے. تو جب ہم یہ ساری باتیں آج کے مسلمانوں سے کرتے ہیں تو وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ سب ایسی باتیں تم کہاں لگ گئے, یہاں سے چلے جاؤ نہیں ہونا گمراہ ہو جاتے. ان کے جملے ہی یہی ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آخر آج کے مسلمان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ہم قرآن سے ہی بات کر رہے ہیں, ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے, نہ کوئی اپنی طرف سے حدیث بنا رہے ہیں, نہ کوئی قرآن بنا رہے ہیں. یہ سب قرآن میں ہی لکھا ہے. قلب سلیم کا بھی ذکر قرآن میں ہے, لطائف کا بھی ذکر, نفس کا بھی ذکر قرآن میں. لیکن لوگوں کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, وہ ماننا نہیں چاہتے. جب آپ نے کہ جو ہے قلب سلیم لے کر کے جائیں میدان محشر میں تو کامیابی ملے گی, اب لوگ یہ رپلائی رہا کہ آپ کیا ہو چکے, جبکہ آپ قرآن کے حوالے دے کر آپ بات کر رہے ہو, آپ ریفرنس دے رہے ہو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہو, اس کے باوجود بھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں اور ہیں خود کو مسلمان کہتے ہیں. فکر کی بات ہے کہ مسلمان آج قرآن کو پڑھنے کے باوجود بھی, قرآن کی آیتیں سننے کے باوجود بھی قرآن پر کہتا تو ہے زبان سے کہ ایمان ہم لے آئے, لیکن کیا وہ ایمان لے آئے؟ نہیں.
بالکل نہیں، ایمان لائے نہیں وہ، اگر لاتے تو اللہ کی ان باتوں کو تو قبول کرتے، قرآن تو مانتے، لیکن آپ تو سیدھے سیدھے ہم کو گمراہ کہہ رہے ہو، اللہ کی باتیں جھٹلا رہے ہو، تو یہ کہاں ایمان لانا ہوا؟ ایمان لانے کے لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا بھی ہے کہ ایمان لانا کلمہ نہیں ہے، کلمہ پڑھنا ایمان شرط نہیں ہے، شرط یہ رکھی گئی ہے کہ تیرے قلب میں اللہ کا نور داخل ہو جائے، یہ شرط ہے۔ لیکن اگر آپ اس شرط کو مان ہی رہے ہو، پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو، تو یار بھائی یہ تو ادھوری بات ہے۔ یہ قرآن میں ہے کہ فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو نور من ربہ، کہ اگر آپ کو قرآن، اگر آپ کو اسلام پر چلنا ہے، ہاں، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے سینے کا شرح صدر کرنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، جس کے لیے آپ کو مرشد کی تلاش کرنی پڑے گی۔ بغیر مرشد آپ اب نہیں مل سکتا، کیوں؟ کیونکہ بندہ تو بلائنڈ ہے، کیا کہیں گے، ہم تو بلائنڈ ہے نا، ہمیں تو کچھ نہیں پتا رب کہاں رہتا ہے، کیسا ہے، کیا ہم اس سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کری تھی رب سے، کیا ہم بھی گفتگو کر سکتے ہیں؟ کیا ایسی اسپرچل سائنسز کے اندر موجود ہے یہ ساری باتیں؟ کیا اس کے پیچھے پورا میکینزم کام کرتا ہے؟ جی بالکل، ہم رب سے گفتگو کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث یہ بھی ہے، الصلاۃ مومن مراج المومنین، کہ صلاۃ جو ہے وہ مومن کا مراج ہے۔ تو مراج میں کیا ہوگا؟ مراج میں رب اور بندہ ایک دوسرے سے ہم کلام ہوں گے، تو وہ ہم کلامی کیا ہے؟ وہ یہی گفتگو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف آپ مولا علی کی ایک حدیث لے لیجیے، اس میں مولا علی خود فرماتے ہیں کہ میں جب تک رب کا دیدار نہ کر لوں، اس سے ہم کلامی نہ کر لوں، تو میں سجدے سے سر نہیں جھکاتا۔ آج کے مسلمان سے اگر یہی سب باتیں کہی جائیں تو وہ بس ہم سے یہی کہتے ہیں کہ بھائی تم یہ سب گمراہ کن باتیں مت کرو، گمراہ ہو گئے ہو، ایمان سے خارج ہو جائے۔ ان کی باتیں یہ ہوتی ہیں، ان کا یہ حدیثوں پہ ایمان نہیں ہے۔ ہم کو سمجھ نہیں آتا کہ ان کا ایمان ہے کس پہ۔ دراصل ایان بھائی، اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو کیا ہمیں یہ کوشچن مارک نہیں لگانا چاہیے کہ ان لوگوں تک یہ حدیث شریف پہنچی تو صحیح، قرآن کی آیتیں پہنچی تو صحیح، لیکن ان کو ان قرآن کے آیتوں کا، حدیث کے حوالوں کا کوئی ایسا ظاہر میں بندہ نہیں ملا، اللہ کا ولی، کامل ذات ولی، جو اللہ نے، اس کے رسول نے اس کو منتخب کیا ہو، وہ اس ذات کی اس بندے نے تلاش نہیں کری۔ اگر وہ تلاش کرتے تو پا لیتے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہر بندے کے لیے وہی کچھ ہے جس چیز کے لیے اس نے کوشش کری۔ تو کیا بندہ اگر رب کی کوشش کرے گا تو کیا اس ملے گا؟ آپ ہمارے سامنے موجود ہیں، پریکٹیکل ایگزامپل، آپ کی عمر 19 سال ہے، ابھی آپ نے بتایا جی بالکل، بے شک۔ آپ نے رب کی تلاش کری تھی، آج آپ کو رب مل چکا ہے۔ کس کے ذریعے ملا رب؟ سے ملا؟ جی بے شک، بے شک، بات صحیح بات ہے، کیونکہ آپ جتنا کوشش کریں گے رب آپ کو اتنا ہی تو عطا کرے گا۔ اب جیسے اللہ نے کہا ہے کہ ہم تمہیں رزق دیں گے، اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ تجھے رزق کیسے، تو گھر بیٹھا تجھے رزق دے دے، نہیں، اس کے لیے تجھے محنت کرنی پڑے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی، پھر جا کے اللہ تجھے رزق دے گا۔ اسی طریقے سے اگر تو جب رب کو نکلے گا پانے کے لیے، تو جب تو رب کی تلاش میں ہوگا تو رب خود دیکھے گا کہ یہ بندہ مجھے تلاش کر رہا ہے، رب تجھے اپنا پتہ خود دے گا۔ لیکن تو نکل تو ایک بار، تو نکلنا ہی نہیں چاہتا ہے، تجھے تو سب بیٹھے بیٹھے چاہیے، پہلے نکل، جدوجہد کر، کیا پتا رب ایک ہی بار میں تجھے مل جائے۔ جی ابھی مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ اگر صرف علم سے رب مل جاتا تو ایک ہی قرآن ہے، اسی کو پڑھنے کے باوجود 72 فرقوں میں کیوں بٹ گئے؟ جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فرقوں میں نہ بٹو۔ جی بالکل، بے شک، بے شک۔ یہ لوگ
क्यों बढ़ गए, क्यों जी, क्यों बढ़ गए, क्या वजह इसके पीछे? उसकी वजह देखिए खुर्शीद भाई, मुझे तो यही नज़र आती है कि उन्होंने सिर्फ़ ज़ाहिरी बात को ही सब कुछ समझ लिया कि नमाज़ ही सब कुछ है और रोज़ा, ज़कात, हज, ज़कात यही सब कुछ है। वजह ये है और वो इस दिल वाली तालीम से दूर हो गए। लेकिन मैं फिर एक जगह ये भी समझ आता है कि यार लोगों को फिर कोई ऐसा गाइड करने वाला मिला नहीं। इसमें लोगों को भी हम पूरी तरीके से इल्ज़ाम में नहीं लगा सकते। उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो इसी वजह से मुझे जो नज़र आता है कि सरकार गौर शायद ये इसीलिए आए हैं कि जो लोग रब के तलाशी हैं, जो रब को तलाश कर रहे हैं, उनकी ये जो तलाश है वो ज़ाया ना जाए और लोगों को रब मिल जाए। सरकार का यही मकसद है। सरकार भी खुद कहते हैं कि हम तुम्हें रब से जोड़ने आए हैं, ना हम तुमसे बैत करने को कहते हैं, ना हम तुमसे नजराना, चंदा कुछ भी लेते हैं, कुछ नहीं लेते। बस आओ और हमसे ज़िक्र कर्ब की दौलत हासिल करो और अपना नसीब चमका लो। जी, बेशक, बेशक। अब हदीस शरीफ में भी तो लिखा हुआ है कि इमाम मेहदी को इमाम मेहदी को वही पहचान पाएगा जिनके कल्ब में अल्लाह का नूर होगा। जी बेशक। और सरकार है वो लोगों को क्या बांट रही है? आपने जो तलाश करी हक की, सत्य की, इस जो आज के हमारे इस प्रोग्राम का, इंटरव्यू प्रोग्राम का जो टाइटल है, सत्य की तलाश, तो आपने क्या ये सत्य की तलाश में ये ढूंढने की कोशिश करी थी? आपको जी, सरकार गौरशाही ही इमाम में थी? जी। जी, मैं अगर अपना बताऊँ एक्सपीरियंस कि मुझे कब पता चला कि सरकार इमाम मेहंदी है, तो इसका थोड़ा बड़ा लंबा-सा कहानी है तो मैं शॉर्ट में सुनाऊँगा, कि ऐसा हुआ कि मैं सയ്यदी को पहले देखा, सबसे पहले मैं सയ്यदी को ही देखा और मैं आज बता देता हूँ कि जब मैंने ज़िक्र कर लिया था मुझे तब भी नहीं पता था कि सरकार गौहर शाही ही इमाम मेहंदी है, लेकिन फिर भी मेरा ज़िक्र कर चल गया। तो अब यहाँ से ये भी तस्दीक हो रही है कि जिसके दिल में नूर आ गया, सिर्फ़ वही रब को पहचानेगा, वही इमाम मेहंदी को पहचानेगा। तो अब मैंने इमाम मेहंदी को कैसे पहचाना कि एक गुफ्तगू हो रही थी, इमरान भाई थे यूएसए से, तो वहाँ पे उन्होंने चाँद पे एक तस्वीर दिखाई मुझे। वहाँ स्क्रीन पर टीवी ने वो तस्वीर लगाई, तो वो तस्वीर में मैंने देखा कि मुझे सरकार की जो तस्वीर है, वो एकदम साफ नज़र आ रही है। तो मैंने सोचा यार ये हदीस भी मैंने सुनी भी है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम मेहदी का जो चेहरा है, वो आखिरी समय में, आखिरी दौर में चाँद पे चमकेगा। तो वहाँ से ये बात तो तस्दीक हो गई कि यही इमाम मेहदी है। फिर बाद में जब मैं इसमें तरक्की करता गया सरकार की तरफ, तो फिर मुझे पता चला कि वो इमाम मेहदी हैं। तो मुझे ऐसे पता चला। जी। और जो हदीस शरीफ में है कि इमाम मेहदी का ज़हूर खाने काबा में होगा, तो उसकी ये जो दलील है कि खाने काबा में होगा, ये जो आप इस चीज़ को कैसे यकीन करते हैं कि इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है? और इस हदीस पर सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही का जो ज़हूर होना है, वो काबे में कहाँ हुआ है? जी, बिल्कुल। देखिए, ये जो इमाम मेहदी का जो ज़हूर होना है काबे शरीफ में, इसके मुताबिक अगर हम थोड़ा हदीस से हट के बात करें, तो आज हम यूट्यूब पे ऐसे भी वीडियोज़ पड़ी हैं कि वहाँ लोगों ने इमाम मेहदी का दावा भी कर दिया। तो वहाँ पे अगर ये बात ज़ाहिर के लिए होती कि ये ज़ाहिर में इमाम मेहदी का वहाँ ज़हूर होना है, तो यार आप देख सकते हो कि एक बंदे ने वहाँ पे ये दावा किया, तो उसको वहाँ की पुलिस ने, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उसने उसको पकड़ लिया। तो ये फिर इशारा किस तरफ दिया जाता है? फिर ये इशारा जो है, उसके ऊपर एक हदीस और है कि इमाम मेहदी का जो ज़हूर होगा, वो मगरिब और या मकाम यमनी जो एक यमन है, उसके बीच में जो है, वो क्या है? हजर अस्वद, वहाँ पे होगा। तो आज आप हजर अस्वद को अगर देखें, तो वहाँ पे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की शबीह मुबारक जो है, वो ज़ाहिर है। तो वो जो ज़हूर की बात की गई है ना, वो वहाँ पे उस तस्वीर का ज़हूर होने की ज़िक्र है। तो वो चीज़ ये है, अगर ज़ाहिर में लेंगे तो आप भाई देख सकते हो कि वहाँ पुलिस जो है कितनी टाइट है।
اگر آپ وہاں دعویٰ کرو گے تو آپ کو پھر جیل ہی جانا ہے۔ تو ظہور ہونا جو ہے وہ تصویر کے بارے میں کہ حجر اسود میں امام مہدی کی تصویر کا جو ہے وہ ظہور ہوا، وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ جی ضرور ہو چکا، آپ نے پہچان لی۔ اب آپ نے ذکر بھی لیا، آپ کا ذکر بھی چلا، آپ کے قلب میں اللہ کا نور بھی آیا، آپ نے امام مہدی کی پہچان بھی کر لی، اور سیدی یونس الغور صاحب کی بھی پہچان ہو گئی کہ وہ امام مہدی سرکار گور شاہی کے نمائندے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا کیا پروسیجر ہے؟ اس کے بعد پھر اب مجھے ایک سلطان باہو کی ایک بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مرشد کا دیدار بے باہوں میں لاکھ کروڑا حجہ ہوں، کہ جب مرشد کا دیدار ہو گیا تو وہ تو تم نے لاکھ کروڑ حج کا سوال ویسے ہی کما لیا، اور پھر مرشد کو کا جو اصل دیدار ہے وہ یہی ہے کہ تجھے وہ رب کی صورت میں نظر آ جائے۔ تو پھر میں نے سب سیدی پہ ہی چھوڑ دیا، باقی پھر جو سیدی کے حکمات تھے جیسے مشن وہ کرا، سیدی بہتر جانتے ہیں کہ میں مشن کر رہا ہوں، ان کو ماننا۔ تو بس یہ جو حکم ہے سیدی کے مانتے گئے، اور بس آج بھی وہی مان رہے ہیں، اور بس یہی رہے گا آگے زندگی میں، جو بھی مالک کا حکم ہوگا ہم مانیں گے۔ جی، تو آپ کے اندر، ایک انسان کے اندر جو ہے ایک جہان پوشیدہ ہے، یہ جو جہان پوشیدہ ہے وہ کون سا جہان ہے جس کے بارے میں ولیوں نے کہا کہ ایک انسان کے اندر ایک بہت بڑا جہان پوشیدہ ہے؟ وہ جہان ہے کیا آخر؟ کیا کوئی چیز ایسی اندر رکھی ہوئی کو وہ جہان کہہ رہا ہے جس کا تعلق آپ کے الگ الگ گیلیکسیز سے ہے؟ جی جی بالکل جی جی، وہ جہان جو ہے وہ اشارہ جو کیا گیا ہے ہمارے اندر موجودہ لطائف کی طرف، جو لطائف ہیں جیسے روح ہو گیا، افا ہو گیا، سری ہو گیا، اللہ، تو وہ جو جہاں ہے وہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ اب وہ جو سیاروں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ سیارے کیا ہیں، وہ سیارے جو ہیں وہ 7 جگہیں ہیں۔ جیسے اب کل کا جو مقام ہے وہ عرش پہ، ٹھیک، اور جو روح کا جو مقام ہے عالم ملکوت میں، تو یہ جو ہے یہ سب جگہیں ہیں۔ تو یہ جو ذکر ہے کہ سارے جہاں، تو وہ جو جگہوں کا وہ حصہ بن گئے، ان جگہوں کو تم ان کے تھرو ایکسیس کر سکتے ہو، وہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کے اندر یہ چیز موجود ہوگی۔ بالکل بے شک سب کے اندر موجود ہے، بس انسان اس کو اگر پا لے۔ اس کے اوپر تو مولا علی نے ایک بات بھی فرمائی ہے، صحابہ کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے صحابہ، اگر تم اپنے اندر کے جہاں کو ڈسکور کر لو، ایک دم پہچان لو، پھر تم اس سے فرصت ہی نہ پاؤ اور تمہیں دنیا کا کبھی خیال ہی نہ ہے۔ اس کے اوپر تو باہر مولا علی کی حدیث ہے، لیکن لوگ سننا چاہتے ہیں کیونکہ لوگوں کا اس کو علم نہیں ہے۔ تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ یار یہ تم کہاں سے لے کے آ رہے ہو؟ بھائی اس کا تو قرآن میں بھی کئی جگہ تو ذکر آیا ہے۔ جی تو یہ ایک انسان ہے، چاہے وہ میل ہو، فیمیل ہو، ٹرانسجینڈر ہو، جینڈر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ انسان ہونا چاہیے، اور اس میں سبھی جینڈرز آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے اندر یہ 7 جہان موجود ہیں، 7 لطائف موجود ہیں، آپ یہ بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ جو تعلیم آپ کو ملی ہے، یہ جو آپ کو نالج ملی ہے، کہاں سے آپ نے یہ نالج پراپت کری؟ جی بیسیکلی اس کے اوپر جو ہے وہ الرا ٹی وی کی بہت ساری ویڈیوز لگی ہوئی ہیں، اگر آپ ان کی پلے لسٹ میں جائیں تو آپ کو ملیں گی، تو آپ کو وہاں سے ان سب چیزوں کی انفارمیشن مل جائے گی، اور پلس آپ کو ان کا ذکر تک مل جائے گا۔ ہاں، آپ کو وہاں سے ذکر بھی مل جائے گا، جس سے وہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی کہ آپ اپنی ان چیزوں کو جلد سے جلد جو ہے وہ اپگریڈ کر سکتے ہو، ایکسیس کر سکتے ہو۔ جی کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں؟ جی بالکل بالکل، جی، ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ آپ ویڈیوز دیکھ ہم سکتے یہ دیکھیں کہ مرشد سے جو نسبت ہوتی ہے، وہ نسبت کیا ہوتی ہے؟ کس چیز کو کہتے ہیں کہ بندے اور مرشد کے بیچ میں کوئی ایک ایسی چیز تو ہوگی نا
जिसको निस्बत कहा जा रहा है, वो क्या चीज है जिसको निस्बत कहते हैं? जी जी खुर्शीद भाई, वो जो निस्बत का जो बात किया गया है, मैंने सैयदी की बारगाह से सुना कि वो निस्बत इस नूर के तार का जुड़ना है जो तेरे कल्ब और तेरे मुर्शिद के कल्ब से जुड़े रहे। वो जो दरमियानी चीज है वो नूर की तार है, इसी को निस्बत कहा गया है। तो वो जो इशारा है निस्बत का, वो इस तार का मजबूत रहना है। तो वो मजबूत कैसे रहेगी? अब जैसे सरकार ने कहा कि हम तुमसे कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं मांगते, बस ये जो मिशन है सरकार का, इसको तुम्हें आगे बढ़ाना है, लोगों के कल्बों को कल्ब तक ये अल्लाह का जिक्र बसाना है। तो वो जो कल्ब में जिक्र बसाना हुआ, लोगों का तक ये मिशन पहुंचाना हुआ, वही जो चीज है वही इस निस्बत को जो है मजबूत करेगी। बस एक वाहिद तरीका यही है कि अगर निस्बत तुम्हें सरकार से सैयदी से मजबूत करनी है तो यार तुम ये मिशन करो। मिशन में जितना से जितना हो सकता है कंट्रीब्यूट करो, और प्लस तुम लाइव आओ, क्योंकि लाइव में क्या होता है, लाइव सैयदी ऐसे ही नहीं करते। लाइव करने का मकसद ये होता है कि जो दिन भर में तुम गुनाह करते हो, इधर उधर बैठते हो, उनके सबके जो गुनाह होते हैं सब तुम्हारे पर आते हैं। तो लाइव का मकसद ये है कि वो गुनाह तुम्हारे जो ऊपर आए हैं, वो लाइव देखते देखते, सैयदी की आवाज सुनते, सैयदी को देखते देखते वो गुनाह जो होते हैं वो जल जाते हैं। तो उसका एक मकसद ये भी होता है। और दूसरी चीज, कई लोग कहते हैं कि सईदी मुझे आप चाहिए, सरकार मुझे आप चाहिए। तो यार तुम जबान से कह रहे हो ना, तुम कल्ब से क्यों नहीं कहते? तुम्हें क्या ये बात नहीं पता कि रब का जो ताल्लुक है वो तेरे कल्ब से है? तो अगर तुझे सईदी चाहिए, सरकार चाहिए, तो तू अपने कल्ब में वो बात रख और तू महफिल में आते रख, महफिल में आते रहे। उससे क्या होगा कि रब तेरे कल्ब को देखता है ना, तेरी शक्ल सूरत को तो नहीं देखता। तो जब वो तेरे कल्ब को देखेगा तो उसमें तू, तेरी तरफ ये है कि तुझे सरकार चाहिए, सईदी चाहिए, तो वो तुझे खुद ब खुद अता कर देगा। तो ये जो महफिल में आने का मकसद है, उसका मकसद ये भी है कि तू अपनी कोई चाह है मुर्शिद को लेकर, तो वो भी ला और इस निस्बत को भी मजबूत रख। तो उसका बस एक वाहिद दो ही तरीका है, या एक तुम मिशन करो और दूसरा लाइव महफिल में जुड़ते रहो। जी कुछ नहीं। तो ये तो रही आपके लोगों को मशवरा। अब एक चीज हम इसकी तरफ चलेंगे कि जो तकरीरें होती हैं उलमाओं की, जलसे होते हैं, उनमें लोग कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये जो दामन नहीं छोड़ना है वो क्या कहना चाहे, और दामन पकड़ना क्या होता है, और दामन छोड़ना क्या होता है? जी, उनका जो ये जो नारा है कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो मुझे जो नज़र आता है वो दामन यही है कि तू उनकी तालीम को अपना। तालीम को अपनाना ही उनका असल दामन है। लेकिन तू तालीम को अपना नहीं रहा है। उल्टा आप ये देखें कि गौसे आज़म के ज़माने में कई मौलवियों ने उन पे फतवे लगा दिए। तो यार वो आज आप क्या देख रहे हो? आज वही मौलवी नारे लगा रहे हैं, वो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो यार ये ज़बान से नारे लगा रहा है ना, उनकी तालीम भी तो उठा के देख। उनकी तालीम की ही इब्तिदा ज़िक्र कल्ब से है। लेकिन वो तालीम आप उसको फ़ॉलो नहीं कर रहे हो, फिर आप नारे लगा रहे हो कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। जब पकड़ा ही नहीं है तो नारा लगाने का क्या फ़ायदा? तो वो जो नारा लगाना है वो उनके इल्म की तरफ इशारा है। अब दामन पकड़ना भी समझ लें कि दामन पकड़ा कैसे जाए, और अगर की बात कर रहे हैं तो पहले पकड़ना चाहिए, तब तो हम छोड़ेंगे। हालांकि छोड़ना जी, नहीं है। बिल्कुल। तो दरअसल बात ये है कि नारों से कुछ नहीं होता। जी, बिल्कुल हक है। हक। मेरा कहने का मतलब ये है, जोश जज्बे से कुछ नहीं होता, बल्कि जब तक वो जोश काम नहीं करेगा, जब तक आपके कल्ब में अल्लाह का नूर नहीं होगा और मुर्शिद के कल्ब से आपका कल्ब जुड़ा नहीं होगा, तब तक वो नारा किसी, ये पानी का बुलबुला है, निकला और टूट गया। बिल्कुल, बेशक। उसके बाद सुबह चीजें एज इट इज रहती है ना। रात भर नारा लगाया और सुबह सब कुछ खत्म, सब भूल गए। ये चीजें रहती जी, है। बिल्कुल।
یہ جاننے کی کوشش کرتے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، جی تو نہیں ہوتی. جی بالکل. تو حضور حاصل کیسے کیا جائے؟ ایک مسلمان ہو وہ حضور قلب کیسے حاصل کرے گا؟ ایک ہندو ہو وہ کیسے حضور قلب کا حاصل کرے گا؟ وہ بھی تو عبادت کرے گا. ہر دھرم والا اپنے حساب سے اپنے پروسیجرز کو، اپنی بتائی ہوئی کتابوں کو فالو کرے گا. سب کا تو ایک ہی مقصد ہوگا نا، یہاں کب تک پہنچے، کوئی ایک گول ہونا چاہیے نا. اصل جی گول بالکل تو بے یہ ہے شک. کب تک، یہ گول نہیں ہونا چاہیے، کیا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم رب تک پہنچے، رب کو دیکھیں، رب سے باتیں کریں. جی بالکل. تو صلاح اللہ پہ حضور کا حضور کے صلاح نہیں ہوتی. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، بنا حضور قلب کے صلاۃ نہیں ہوتی. اگر آج کے آپ دور دیکھیں تو آج کے مسلمان کا حال یہی ہے کہ وہ بنا حاضری قلب کے صلاۃ نماز میں لگا ہوا ہے، اور پھر وہ ترقی کسے کہتا ہے کہ یار دیکھو میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، تو اسے یہ اللہ کی رحمت سمجھتا ہے. جبکہ سرکار نے تو کہا یہی چیزیں تو اللہ نے ان کو بھی دی ہے جو مسلمان نہیں ہے. تو یہ اللہ کا رحم کرم کیسے ہوا؟ یہ تو اللہ کا کرم نہیں ہے نا. اللہ کا کرم کیا ہے کہ تیرے قلب میں اللہ کا نور چلا جائے اور اللہ کے نور سے تیرا قلب جاری ہو جائے. تو یہی جو ہے اسی کے لیے اشارہ کیا گیا ہے قرآن میں کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب. تب جا کے تیرا قلب جو ہے وہ صلاۃ میں حاضر ہوگا. اس سے پہلے تو لاکھ سجدہ کرے، لاکھ کچھ بھی کرے، اللہ کی نظر میں تو نمازی نہیں ہو، کیونکہ تو نے جو بیسک وہ ہے وہ تو نے پوری نہیں کی. تو نے بیسک جو نیڈ ہے صلاۃ کی وہ پوری نہیں کی ہے. وہ بیسک نیڈ یہی ہے کہ تیرے دل میں اللہ کا نور آ جائے. یہی اگر جب یہ چیز پوری ہو جاتی ہے پھر تو وہ آیت پر لا صلاۃ الا بحضور القلب، پھر تو اس آیت کو اترتا ہے. تو وہی جو اشارہ ہے وہ اسی کی طرف ہے. جی، تو ابھی آپ نے ورڈ یوز کیا، یہ جو مومن ہوتا ہے، یہ جو مومن ہوتا ہے، کیا یہ اپنے آپ، کیا یہ صرف مسلمان ہی اپ گریڈ ہو کر کے مومن بن سکتا ہے، یا پوری جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں، جتنے بھی، اور جو دھرم کو نہیں بھی مانتے، ریلیجن کو فالو نہیں بھی کرتے، کیا سبھی کے جو ہے یہ لطائف اور مومن بننے کی جو یہ پروسیجر ہے اس کو فالو کر کے وہ بن سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل بن سکتے ہیں. کیونکہ مومن بننا ہے کیا؟ مومن بننا یہ ہے کہ تیرے اندر رب آ جائے. تو اب رب کا تو کوئی دھرم نہیں ہے نا. رب کا نہ کوئی رب ہندو ہے نہ رب کوئی مسلمان. رب رب ہے، اس کا تعلق تیری روح سے. تو جب تو اپنی روح کو اپ گریڈ کر لے گا، ایکٹیویٹ کر لے گا، تو وہی تو تب مومن ہو جائے گا. اب چاہے تو ہندو ہو چاہے تو مسلمان ہو تو مومن کہلائے گا. تو مومن ہونا کسی ایک پرٹیکولر دھرم کے لیے نہیں ہے. تم چاہے مسلمان ہو ہندو ہو تم مومن بن سکتے ہو. بس شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر رب آ جائے. تو اس کے لیے انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ جیسے کہ کوئی ہندو ہے، اگر ہندو بھائی کو اگر چاہیے کہ اسے مومن بننا ہے، رب چاہیے، تو وہ کیا اسٹیپ فالو کرے؟ جی اس کے لیے آپ پہلا کام یہی کریں کہ آپ الرا ٹی وی جو ہے پلیٹ فارم وہ کھلا ہوا ہے، اس پہ آپ فون کریں، کال کریں، اور ان سے آپ یہ کہیں کہ مجھے نامدان چاہیے. اور ہو سکتا ہے کچھ میرے بھائیوں کو یہ ڈاؤٹ رہے کہ ہو سکتا ہے ہم دھرم پریورتن مطلب ریلیجن چینج کرتے ہو. ایسا کچھ نہیں میرے بھائی. آپ یہ بات سمجھیے کہ ہم رب کی چیز عطا کر رہے ہیں اور رب کوئی دھرم نہیں. آپ اگر ہندو ہیں تو خیر ہے، آپ اپنے دھرم میں رہیں گے، بس آپ نامدان لے لیجیے رام کا. تو جب آپ نامدان لے لیں گے تو پھر آپ خود جان جائیں گے کہ رب کا جو تعلق وہ دھرموں سے نہیں ہے. کیونکہ مالک نے خود فرمایا کہ دھرم کیا ہے؟ دھرم ایک پاتھ وے ہے، ایک ہائی وے کی طرح ہے، لیکن ڈیسٹینی جو ہے وہ ہمارا رب ہے.
تو وہ جو اشارہ ہے وہ اس طرف، اگر آپ ہندو ہیں تو آپ نامدان لیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اللہ کا ذکر لے لیں. آپ کا کوئی دھرم پریورتن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ فریلی ہیں. نہ ہم آپ سے کوئی پیسہ لے رہے ہیں نہ کچھ نہیں، آپ ایک دم بے فکر ہیں. جی. تو یہ ڈاؤٹ ہو کہ ہمیں کسی انسان سے ذکر قلب نہیں لینا، تو اس کو اور نامدان نہیں لینا، تو وہ کیا کرے پھر؟ لیکن اس کو نامدان تو چاہیے. جی بالکل. جی کیا وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تو نشانیوں سے جی بالکل، آپ ان نشانیوں کو سے بھی ذکر لے سکتے ہیں. جیسے آپ چاند والی تصویر ہے، اس میں سرکار نے خود فرمایا کہ اس میں انہوں نے اپنا ایک جسہ رکھ رکھا ہے کہ جو بندہ ذکر لینا چاہتا ہے وہ اس چاند کو دیکھے اور اس سے 3 بار، اگر ہندو ہے تو راہ رام راہ رام راہ رام کہہ دے، اگر مسلمان ہے تو اللہ 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 کہہ دے، تو اس کو ذکر قلب جو ہے وہ اجازت ہو جائے گی. مطلب سرکار نے کتنا آسان فرما دیا کہ چلو جی تمہارے پاس موبائل نہیں ہے، تم کال نہیں کر سکتے، تو ہم نے چاند رکھا ہے، تم چاند سے ذکر لے لو اگر آپ لینا چاہیں. لیکن پھر کیا کرتے ہیں آج کے لوگ، تو چاند کو ہی جھٹلا دیتے ہیں تصویر میں. سننے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام مہدی سرکار گوش پوری انسانیت کو اللہ سے کنیکٹ کر رہے ہیں، جس کے لیے وہ کچھ بھی ریٹرن میں نہیں مانگ رہے. اگر جی بالکل، مانگ بے شک. اگر تو ابھی آپ نے بتایا کہ بس ایک کام کرو، یہ پیغام بس دوسروں تک پہنچا دو. جی بالکل بالکل. جی بالکل. ایک ڈفرینس ہم جاننا چاہیں گے آپ سے کہ ایک ولی اور مومن میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک ولی جو ہوتا ہے وہ مومن سے اپ گریڈ ورژن ہوتا ہے. ایک ٹائپ سے میں تھوڑا بتا رہا ہوں، اپ گریڈ ورژن. کیونکہ ولی کون ہوتا ہے؟ کیونکہ ولی وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کا دیدار کیا ہو، جس نے اللہ کو دیکھا ہو. اور مومن وہ ہے کہ جس نے اللہ کا ذکر لیا ہو اور ذکر سے اس کا قلب چل گیا، یہ وہ مومن ہوتا ہے. پھر وہ مومن جب ولی بنتا ہے تو وہ تب اللہ کا دیدار کرے گا تو ولی بنے گا. تو ایک ولی کا اور مومن میں ڈفرینس یہ ہوگا کہ ایک ولی وہ اللہ کا دیدار کرے گا تو وہ ولی ہو جائے گا، لیکن ایک مومن جو ہے جب وہ ذکر لے گا اور اللہ کا نور اس کے دل میں آئے گا تو وہ مومن ہو جائے گا. بس یہ ڈفرینس ہے. آسانی کے لیے آپ اگر بریفلی سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ ٹھیک کی ویڈیوز پڑی ہوئی آپ کو دیکھیے. جی جی. بیسک کہنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو سرکار امام مہدی گور شاہی کے فیض و کرم سے جڑنا چاہیے، اور لوگوں کو اور بھی لوگوں کو بے لوث بتانا چاہیے، ہے نا؟ جی سوشل میڈیا یا فزیکلی مل کر کے یا جیسے بھی. آپ کیسے جیسے آپ کو رب کیا، ہاں آپ نے ذکر قلب لے لیا، آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کو امجد بھائی نے دیا، پھر ذکر قلب لینے کے بعد آپ کا ذکر چلا، لطائف کھلے، رب کا دیدار ہوا. اب اس کے بعد آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی، کیا آپ سب کو بتاتے ہیں یا صرف مسلمانوں کو ہی بتاتے؟ کیونکہ آپ کا نام تو آیا نہیں. جی. نہیں دیکھیے، یہ جو بات ہے مشن کی، یہ جو ذکر قلب کی بات ہے، یہ جو تعلیم یہ تو سب کے لیے ہے نا، ہندو مسلمان سکھ، تو ہم سب کو بتاتے ہیں. اب ہو سکتا ابھی تو فی الحال آف لائن کم ہو گیا ہے لیکن آن لائن چلتا ہے، تو ہم کچھ لوگوں کو میسج کرتے رہتے ہیں، ان کو تھوڑا بہت بتاتے ہیں. تو ایسے بھی ہمارا جو ہے مشن ورک ہوتا رہتا ہے، اس میں ہندو بھی شامل ہیں، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں. تو ایسا، اور پہلی بار یہ بھی ہے کہ جب انسان ایسی تعلیم سنتا ہے جس میں رب کو دل میں بسانے، تو یہ نہیں دیکھتا کہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، اس کو صرف رب سے مطلب ہوتا ہے. تو اگر آپ کو رب چاہیے تو آپ کو صرف رب سے مطلب ہے نا، آپ چاہے مسلمان سے سن رہے ہو یا ہندو سے سن رہے ہو، جب آپ کو رب مل جائے گا پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ بندہ حق پہ ہے کہ نہیں. تو ہم ایسے بھی مشن کرتے ہیں کہ ریلز ڈالتے رہتے ہیں، الگ الگ گروپس میں جاتے ہیں، رینڈم گروپس میں، سوشل میڈیا پہ نئے نئے اپلیکیشنس ہیں سوشل میڈیا پہ، ان پہ ہم جاتے ہیں اور
सरकार की जो वीडियोज़ है छोटी-छोटी वो डालते रहते हैं क्रिकेट की। तो इससे भी जो है ये मिशन का काम होता रहता है। तो वीडियो जो होती हैं वो लाखों लोगों तक पहुँच जाती हैं। तो ये भी एक ज़रिया है। जी हाँ, कर रहे हैं। इंसानियत की कि लोगों को के बीच में जा कर के आप ये बात बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बेलौस खिदमत करना ये अल्लाह की तरफ से ही हो सकता है, जो आप किसी बंदे को अल्लाह मोहब्बत करे, उसी को ऐसी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाता है। तो वो रिटर्न में कुछ नहीं चाहती, लोगों को बस इतना कहना चाहता है कि ये बात आपको मिल गई ना, ये चीज़ आपको मिल गई, बस यही चीज़ लोगों तक पहुँचा दो, लोगों को बता दो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सही लोगों को के दिल को अल्लाह के नूर से, ईश्वर के नूर से, गॉड के जो नूर से भर रहे हैं, और यही नहीं, उनके दिलों को अपने नूर से, अल्लाह के नूर से भर के लोगों के दिलों को जोड़ रहे हैं, उनमें मोहब्बत भर रहे हैं, और पूरी इंसानियत के लिए जो खिदमत करने वाला एक इंसान हो सकता है, जो इस दुनिया में रहते हुए हर तरह की बुराइयों में मुब्तला है, बुराइयों में मुब्तला जो है करती है, और नफ्स जो है वो क्या, उसको पाक करने के लिए अल्लाह ने कहा कि कद अफलहा मन तज़क्का, जिसने अपने नफ्स को पाक किया वो कामयाब हो जाएगा, वो फलाह पा जाएगा। और नफ्स जी, को बिल्कुल, पाक बेशक। सनातन में साधु ऋषि मुनि, और वहाँ भी वली है, उन लोगों ने भी फॉलो करा, लोगों को प्रोसीड जी, हर बेशक। धर्म में करने का तरीका बताया गया है और जी, प्रैक्टिकली करके दिखाया गया है। इसके ज़रिए लोग रब की पहचान कर सकें, है ना? हदीस में कि खुद को पहचान तो रब को पहचान। जी। जी, बिल्कुल। अब इमाम नबी सरकार बहुत शाही लोगों के कुलूब को जारी करके एक बेहतरीन इंसान बना रहे हैं, जो पूरी दुनिया के लिए बेनिफिशियल होगा। कितनी प्यारी दुनिया सोसाइटी क्रिएट हो गई है, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, जापान में, चाइना में, अमेरिका में, कनाडा में, पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ जा रही है। पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा कंट्री नहीं बचा है जहाँ पर सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही का ये पैगाम न पहुँचे। जी, बिल्कुल। दूसरे की रिस्पेक्ट कर और एक दूसरे के बीच मोहब्बत पैदा करते। ये मोहब्बत का पैगाम फ़कत कहाँ से जा रहा है? क्या जी, आज के दुनिया क्या सोर्स है? इसलिए पूरी दुनिया रब से कनेक्ट हो रही है। जी। जी, खुर्शीद भाई, जो आज के दौर में जो वाहिद जो सोर्स मुझे नज़र आया, वो सिर्फ़ अल्ट्रा टीवी ही है। क्योंकि आप देख सकते हैं, आप हमारी तालीम को देखिए, क्या आपने ये तालीम अल्ट्रा टीवी के अलावा और कहीं सुनी है? नहीं सुनी ना। और आप ये भी देख लें कि लाखों लोगों का कल जो है वो सरकार की नज़र करम से वो चालू हो जा रहा है। ज़िक्र जो है वो चल जा रहा है। तो ये सब क्या इशारात हैं? ये इशारात हैं कि ये जो हस्ती है, ये कोई आम हस्ती नहीं है। ये मिन जानिब अल्लाह हस्ती है। इसके मिन जानिब अल्लाह इमाम मेहदी है। तो ये जो इशारात हैं, ये यही इशारा दे रहे हैं कि ये जो अल्ट्रा टीवी एक वाहिद प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप रब से जुड़ सकते हैं। तो मेरी नज़र में सिर्फ़ अल्ट्रा टीवी एक वाहिद प्लेटफ़ॉर्म होगा जो आपको रब से जोड़ रहा है। और बाकी जो भी है, वो आप देख सकते हैं कि आज अल्ट्रा टीवी के नियर बाय 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। लेकिन आप वो सब्सक्राइबर कैसे हुए? उन्होंने कुछ देखा होगा तभी तो हुए ना। उन्होंने देखा होगा कि उनका कल जारी हो गया और उनके कल में अल्लाह अल्लाह शुरू हो गया। तभी तो उन्होंने अल्ट्रा टीवी को जो है फ़ॉलो करना शुरू किया, सब्सक्राइब किया। तो वजह जो है वो यही है कि आपका कल्ब सरकार ने जारी किया और फिर जो जारी किया है वो आपको नज़र भी आ रहा है। लोगों का कल्ब जब जारी होता है तो उसकी निशानी क्या होती है? उसकी निशानी सैयदी ने फरमाया कि जब तेरा कल्ब जारी हो जाएगा, तो अल्लाह का जो नूर होता है वो जलाली होता है,
تو وہ جلالی نور جب تیرے اندر جائے گا تو تیرا جو سینہ ہوگا وہ گرم ہو جائے گا. اب وہ ایسے نہیں ہوگا کہ مطلب تو دوڑ رہا ہے اور تیرا سینہ گرم ہوگا، نہیں، تو بیٹھا رہے گا، کچھ اپنا کام کر رہا ہے، کچھ پڑھائی کر رہا ہے، تیرا اچانک سے سینہ گرم ہو گیا. تو یہ کیا اشارہ ہے کہ تیرا ذکر جو ہے وہ چل چکا ہے. تو وہ ذکر چلانے والی ہستی کون ہے؟ وہ خود سرکار ہے. آپ تو یہ جو اشارات ہیں یہ من جانب اللہ اشارات ہیں. کیا آپ کے پاس میرے پاس یہ طاقت ہے کہ ہم کسی کا قرض جاری کر سکیں؟ نہیں ہے نا. تو یہ طاقت کس کی ہے؟ یہ سرکار کی ہے. تو یہی سب اگر اشارات آپ کو دکھ رہے ہیں تو آپ ضرور مانیں. جو جو اللہ کے حکم سے ہی چلے گے، جس کا بھی قلب جاری ہوگا، جس کا بھی قلب اللہ اللہ پڑھے گا، رام پڑھے گا، یہوے پڑھے گا، یا عیسیٰ پڑھے گا، واحد گرو پڑھے گا، یا جس کو بھی، جو بھی انسان جس جی کسی بالکل، کو بے نہیں شک. مانتا میں ہوں. جی جی اور ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز نہیں پتا ہے کہ یہ چیز ہے، ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، جب معلوم نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں کہ پاسبلٹی ہے بھی، نہیں بھی، ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے. تو جو ایشور کو نہیں مانتا یہ بھی ذکر لے سکتا ہے کہ ایک اللہ، جی اگر گاڈ بالکل. ہوا، اگر اللہ ہوا، جی پہچان ہو جائے گی. ایک وقت آئے گا. جی بالکل بالکل. جی اس کا ذکر جو ہے وہ چل جاتا ہے، یہ نشانی ہوتی ہے. جی بالکل. امت واحدہ بنانے والی بات ہے کہ پوری دنیا کو امت واحدہ بنائیں گے. امام مہدی سرکار کون؟ امام مہدی بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو مجھے آپ کی گفتگو سے آپ سے اتنے سوالات جوابات ہم نے کیے، اور ان سوال کو جواب میں ہمیں یہ خبر ملی، یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام مہدی سرکار گور شاہی پوری دنیا کو ایک سوتر میں باندھ رہے ہیں، جو جس سوتر کا نام ہے ذکر قلب. ذکر قلب لوگوں کے قلوب کو رب سے جوڑ رہے ہیں. جو سید یونس گوہر صاحب ہیں، ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیمات مل رہی ہیں، جو سرکار امام مہدی گوہر شاہی نے تعلیمات عطا فرمائی، ان کے آگے کی تعلیمات سے گوہر صاحب فرماتے ہیں. اور اپڈیٹڈ نالج بھی مل رہی ہیں. رب کا دیدار کرنا ہو وہ یہاں آ سکتا جی بالکل، بے شک. ہے. وہ سیدی یونس ہے. جی جی بے شک. سیدی کی بنا تحقیق کے کسی کے اوپر پوائنٹ نہیں کرنا چاہیے، نہیں اٹھانی چاہیے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے. پہلے یہ جانچ تو لو، پہلے یہ تحقیق تو کر لو اپنے جی بیسس بے پر، شک. اس پر نہیں کہ وہ غلط کہہ رہا ہے تو ہم مان لیں، وہ صحیح کہہ رہا ہے میں مان لیں. نہیں، بلکہ ہمارا ایک پیرامیٹر ہونا چاہیے. وہ پیرامیٹر کون سا ہونا چاہیے؟ اگر مسلمان ہے تو قرآن اور حدیث ہونا چاہیے، اگر ہندو ہے تو ویداز ہونے چاہیے، اور ان کے جو اسکرپچرس ہیں وہ ہونے چاہیے. جی اور بالکل، بے شک. جتنا میں اللہ کی وہ بیسک چیز ہونی چاہیے، وہ ہمارا پیرامیٹر ہونا چاہیے. جی اور بالکل. جو ہمارے پاس موجود ہو ایک ذات جس کو مرشد کہتے ہیں، وہ مرشد ہمارے سامنے موجود ہو، جس کو ہم سن سکیں، تعلیمات حاصل کر سکیں، اور ان کے الفاظوں کے ذریعے ان کے الفاظ ہمارے سینوں میں آ کر اتر سکیں، جی بے جس شک. کے ذریعے ہمارے کیا کہیں گے آپ، کیا ایسا نہیں ہونا؟ کیا اس سے جی بہترین بالکل. تو ہمارا ارتھ ہے، یہ ہمارا دنیا ہے، اس میں 200 سے زیادہ کنٹریز میں بھی نہیں ہے، لیکن وہاں تک بھی یہ پیغام پہنچ رہا ہے.
جی بے اور شک پوری آپ سوسائٹی کریٹ ہو رہی ہے جو اللہ کی قوم ہوگی، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے. جی جی بالکل احمد. بالکل جی بالکل حق بات ہے. اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ الرا ٹی وی صرف لندن میں ہی نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کئی الرا ٹی وی کی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں، یو ایس اے میں ہے اور پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے. تو یہ سب جو ہے، یہ سب کیا ہے، یہ سب یہ نظر آ رہا ہے کہ سرکار کا جو مشن ہے وہ ہر کنٹری میں گیا ہے. چاہے چھوٹی سے چھوٹی کنٹری ہو، چاہے بڑی سے بڑی کنٹری ہو، سب میں سرکار کا جو ہے وہ مشن ہے. اور یہ بھی دلیل ہے کہ لوگوں کو اس میں کچھ نظر آئے تبھی تو لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا نا. اب لوگ مطلب بیوقوف تو نہیں ہے کہ کچھ بھی ایسی سن کے مانے، انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا، کچھ ان کو نظر آیا تبھی تو انہوں نے مانا. تو آج جو سرکار سعیدی کی جو تعلیمات ہیں، یہ اشارہ دے رہی ہے کہ یہ حق ہے. اور ہم سب کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ یار آپ ایک بار تحقیق تو کرو. آپ کسی کے کہنے پہ کیوں یقین کر رہے ہو؟ کیا اللہ نے آپ کو ذہن نہیں دیا ہے، آپ کو دماغ نہیں دیا ہے؟ آپ خود سے تو تحقیق کرو. آپ اگر کسی کی چار بات سن کے یہاں کچھ بھی کہہ دیتے ہو یار، تو یہ اس میں ہمارا کوئی خرابی نہیں ہے. یہ چیز آپ کے اندر موجود ہے، آپ کی امیچیورنیس وہ چیز دکھا رہی ہے کہ آپ کتنے امیچیور ہو. تو اگر آپ کتنے بھی آپ کی ایج ہو، آپ ایک بار تحقیق کریں. اگر آپ کو مٹیریل چاہیے تو ہم وہ بھی دے رہے ہیں. تو یہ جو ہے، یہ سب چیزوں سے اشارات کی یہ حق. اگر ہم اس کو ایک بہت ہی عام لینگویج میں اگر اس بات کو سمجھنا چاہیں تحقیق والی بات کو، تو ہم تو یہ کہیں گے کہ جب ہم ایک موبائل لینے کے لیے جاتے ہیں، جب ہم ایک موبائل بھی لینے کو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جی اس کی اسپیسیفکیشن دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ کیمرہ کتنا میگا جی بالکل پکسل کا ہے، ریم کیسا ہے، بیٹری کیسی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے باڈی کیسا ہے موبائل کا، کون سی کمپنی کا ہے. ہر ایک چیز جب ہم اس کی چیک کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا موبائل جو کہ یہ ہمیں اب تک نہیں پہنچائے گا، یہ ہمیں انسانوں تک پہنچائے گا. جی کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے. لیکن ایک قلب کے اندر ایک موبائل ہے جس کا کنیکشن رب سے ہے. اگر اس کو ہم ریچارج کر لیں، اس کے اندر جو ہے کیا ہے؟ دل ہے، دل کے اندر قلب ہے. قلب کیا ہے؟ سم کی مانند ہے، اور جو دل ہے وہ موبائل کی مانند. اگر اس کو ہم بے شک ریچارج کر لیں جس کا کنیکشن ہے، تو ادھر سے جو ٹاور سے آ رہی ہے ساری چیزیں، ہے نا، تو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں نا، رب سے باتیں کر سکتے ہیں نا. جی بالکل ہمیں ساتھ بالکل سامنے سعیدی یونس الغور اس زمانے میں موجود ہے جو ہمیں ڈائریکٹ رب سے جوڑی نہیں ہے بلکہ رب کا دیدار بھی کرا رہے. جی آ جاؤ بے جس کو شک کرنا ہو، قیام چیلنج، جی آ جاؤ. جی بالکل رب کا دیدار کرا رہے ہیں. اور جی خوش جی جی خان بھائی، آپ 1 منٹ کے اندر آپ اپنا شارٹ میسج ہمارے ویورز کو دیجیے جو آپ دینا چاہتے ہیں. جی ضرور. جی میرا سب کے لیے بس بھائی یہی میسج ہے کہ آپ روز پہلے محفل میں آئے، کیونکہ محفل میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سعیدی حکم دیں گے وہ محفل میں ہی دیں گے. ٹھیک. اور دوسرا مقصد آپ یہ رکھیے کہ آپ کو اپنی لائف میں بیلنس بنانا. ایک طرف آپ کام بھی کریں اور مشن بھی کریں. اب وہ کیسے ہوگا کہ مانیے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ الرا ٹی وی کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی پوسٹ اٹھا کے ڈال دیں جس میں مشن کی بات کی گئی ہو، جس میں حضرت اسود ذکر کیا گیا ہو یا اللہ کی نشانیوں کا. تو یہ بھی ایک مشن ہے. تو آپ کام بھی کریں اور مشن بھی کریں اور آپ محفل میں آتے رہیں. اور جتنا ہو سکے آپ جو سیدی کہہ رہے ہیں صرف وہی مانیں اور کچھ ادھر ادھر سے نہ سنیں. جو سیدی فرما رہے ہیں صرف وہی حق ہے. آپ اس پہ ہی یقین رکھیں اور اسی پہ آپ جو ہے پورا یقین رکھیں. یہ جو مشن ہے یہ لوگوں تک آگے بڑھائیں. بس میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں کہ آپ مشن پہ جتنا فوکس ہو سکے اتنا کریں. جی بیسیکلی آپ کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کو ملا ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں. جی بالکل بیسیکلی آپ یہ بات. تو اسی کے ساتھ آج کا جو انٹرویو پروگرام ہے سمسد کی تلاش میں، آج محمد ایان صاحب اکبر پور اتر پردیش انڈیا سے تشریف لائے تھے، اور انہوں نے حق کی تلاش میں ہم ان سے بہترین الگ الگ طریقے کے سوالات کیے.
रब तक पहुंचने तक का पूरा प्रोसीजर अयान भाई ने बयान किया है, और उसके आगे भी कैसे रब का दीदार तक कैसे पहुंचा जाए वो भी सारी बातें उन्होंने बयान करी हैं। जरूर